बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आपको रोहिया 10 में खुशामदीद कहते हैं और मैं हूं आपके साथ अनम मंजूर हुसैन। उम्मीद करते हैं कि आप सब लोग ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे, बड़े मज़े में होंगे। मैं भी ठीक ठाक हूं, अल्लाह का शुक्र है। और जैसे कि कल एक पेशगोई की गई थी महकमा मौसमियात ने कि बारिश होगी, ये भी बताया था कि मूसलाधार बारिश होगी, लेकिन मूसलाधार बारिश तो ना हुई, बूंदाबांदी हुई, जिससे सर्दी में थोड़ा सा फ़र्क पड़ा। वैसे हैरानगी की बात है कि दिसंबर आ गया है और सर्दी नहीं आई, तो फीलिंग्स ही नहीं आ रही कि भाई दिसंबर आ गया, लेकिन दिसंबर की शायरी भी शुरू हो गई है। और लेकिन बारिश जब होगी तो फिर ही सर्दी आएगी और पता चलेगा कि सर्दी आ चुकी है। तो और हम हमेशा अपने प्रोग्राम में एक अच्छी बात शेयर करते हैं, और आज की अच्छी बात ये है कि तमाम लोगों को पॉजिटिव रहना चाहिए, हसद से बचना चाहिए। हसद से होगा क्या? आपको अगले की कामयाबी मिल जाएगी या आप अगले जैसा बन जाएंगे? ऐसा तो नहीं हो सकता। उसके लिए तो आपको मेहनत करनी पड़ेगी, काम करना पड़ेगा। तो बेहतर यही है कि उस जैसा बनने की कोशिश करें, बल्कि उससे अच्छा बनने की भी कोशिश करें। तो पॉजिटिविटी ये लेके अपने अंदर ज़रूर आएँ, हसद से बचें। ये हसद ही है जो आपको अंदर तक खा जाता है और आपकी तमाम जितनी भी मेहनत, कोशिश, कामयाबी होती हैं वो भी ख़त्म हो जाती हैं। आज हमें जिन मेहमानों ने ज्वाइन किया है, आपका तारुफ उनसे मैं करवा देती हूँ। हमें सबसे पहले ज्वाइन किया है अहमद खान बाबर ने, जो कि हमारे रिपोर्टर हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। बहुत शुक्रिया कि आज आपने वक्त दिया। कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं? अल्हम्दुलिल्लाह मैडम, आपका भी और इन्हीं के साथ तशरीफ फरमा है डीएसपी हेडक्वार्टर जाफिर बुखारी साहब। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सर बहुत शुक्रिया, वेरी गुड मॉर्निंग टू यू। कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है। ठीक आपका ठाक भी है? शुक्रिया, आपने बुलाया यहाँ पे। नहीं, आपका शुक्रिया कि आज आपने वक्त दिया। आप हमें यकीनन आपकी जो ड्यूटीज़ हैं, आपका जो काम है, बड़ा मसरूफ़ होते होंगे, लेकिन उसके बावजूद आपने वक्त दिया, आपका बेहद शुक्रिया। तो सबसे पहले हम अहमद से शुरू करते हैं। अहमद, क्राइम की बीट है आपके पास, बताएं कि मुल्तान में क्राइम की क्या सूरत हाल है? मैडम, सुबह सुबह तो मैं ये सोचा था कि आप मुझसे चाय पूछेंगे, ये कुछ और पूछ चाय हमने पहले ही आपकी टेबल पे रख दी है ताकि आप चाय पिए और फिर हमें। आपने सवाल ही ऐसा कर लिया कि मैं बड़ा कॉन्शियस हो गया। अच्छा, कि हाँ जी। अच्छा। तो नहीं, आप बताएं क्या हाल चाल है? सुबह बेहतरीन। उठे, क्या एक्टिविटीज़ थी, यहाँ तक पहुँचे? जिस दिन खास तौर पे प्रोग्राम हो तो उस दिन तो बहुत टेंशन होती है कि आज हमने प्रोग्राम को किस तरह से फोकस करना है, सवालात क्या दें, क्योंकि हमने बहुत चीज़ें क्लोजली देखनी होती हैं। फिर हमने आगे तमाम नाज़रीन को भी बताना होता है कि गुज़श्ता हफ्ते ये हुआ, क्राइम की सूरत हाल ये, इसमें हमारा बड़ा फोकस हम देखते हैं। फिर हमें सवाल लिख के, फिर हमें प्रोड्यूसर्स जो होते हैं वो हमें बार बार कॉल्स कर रहे होते हैं कि फौरी सवाल भेजो, हमने रेडी भी होना है। तो दूसरी तरफ से हमें रेडी भी होना है, साथ साथ स्टोरीज भी लिख के कॉल्स भेजनी भी आ है। रही होती हैं, स्टोरीज भी लिख के भेजनी होती हैं, फिर घर में नाश्ता भी करना होता है, तो काफ़ी इस तरह से मसरूफियत होती है। तो पहला सवाल आपने किया है क्राइम की क्या सूरत हाल है, तो मैं उसको थोड़ा सा लेकर चलता हूँ। देखिए, क्राइम कहीं भी किसी मुआशरे में रुक नहीं सकता, क्योंकि मुआशरा है, हर मुआशरे में क्रिमिनल लोग भी रहते हैं, पॉजिटिव लोग भी रहते हैं, हर तरह के लोग वहाँ रह रहे होते हैं। अगर हम बात करते हैं क्राइम की इस टॉपिक पे, क्योंकि क्राइम जहाँ पर हो रहा है वहाँ पर अगेंस्ट जो प्रॉपर्टीज़ पुलिस एक्शन कर रही होती है, तो वो भी मुल्ज़मान को गिरफ्तार भी कर रहे होते हैं। अगर हम बात करते हैं गुज़श्ता माह की, तो उसमें जो है हमारे पास 600 से ज़ायद वारदातें रिपोर्ट हुई हैं, जिसमें जो है वो 10 इक़दाम कत्ल के वाक़यात हमारे पास आए हैं, जिसमें जो है वो 12 अफराद कत्ल भी हुए हैं, और इसके साथ जो इक़दाम कत्ल के वाक़यात में ज़ख्मी हुए हैं वो हैं 18 उनकी तादाद है। तो रेस्क्यू ने भी उनको फौरी तौर पर मौके पर पहुंच के तीबी इमदाद दे के निश्चर अस्पताल मुंतकिल किया जो ज़ख्मी थे। कुछ ऐसे जो वाक़यात हैं जो रॉबरी के दौरान हुए हैं, कुछ ये है कि अदम बर्दाश्त के तहत हुए हैं, कोई मामूली रंजिश के बायस जो फायरिंग के वाक़यात हुए इक़दाम कत्ल के, क्योंकि लोगों के अंदर, हमारे अंदर अदम बर्दाश्त भी ख़त्म हो चुका है। दूसरी जानिब लेन देन के मामलात हैं, उनको बैठ के सुलझाया जा सकता है, ना कि अभी मैं सुबह एक देख रहा था कि जैसे 95,000 की खातिर उन्होंने फायर मार दिया, तो जैसे ही गोली मारी तो उसको अभी भी वो निश्चर अस्पताल में एडमिट है। इसी मैं पहले देख रहा था कि गुज़श्ता 1 हफ्ते पहले की बात है, तो मैंने बड़ी इन्वेस्टिगेशन बड़े क्लोज से की, तो वहाँ पर मुझे पता लगा एक इक़दाम कत्ल का वाक़या रिपोर्ट हुआ। मैंने उसकी ज़रा जांच पड़ताल करने की कोशिश की, पता लगा उसने 570 रुपये उसके देने थे, तो उसने उसको पेमेंट नहीं की, तो जिसके बाद उसने आके उसको फायर कर दिया 570 रुपये 570 की खातिर।
تو اس طرح کے معاملات ہوتے ہیں. یہ گزشتہ میں نے آپ مجھے لگتا ہے یہاں کو پر بات آپ کی چیزوں کی نہیں ہوتی, یہاں پہ جب آپ انا میں آ جاتے ہیں نا ایک دوسرے کو, بالکل. پھر یہاں اتنے بڑے بڑے کام کر سکتے ہیں آپ. بالکل ایسے ہی ہے. اس میں دیکھیں اب بیٹھ کے معاملہ سلجھایا بھی جا سکتا ہے. 570 کی کیا بات ہے, 95,000 کی کیا بات ہے, پیسے تو پھر بھی آ سکتے ہیں. اب جو اس نے قدم اٹھایا ہے, کرائم جو کی ہے اس نے, کیا وہ اس سے بچ تو نہیں سکتا؟ اب کیا وہ پولیس سے تو نہیں بچ سکتا؟ بس اب وہی وہ بات الٹا ہوگی نا, میں یہ سمجھتا ہوں کہ 95,000 وہ دے کے اب اپنی جان بچائے گا. تو اس وہ طرح بات پیسوں کی نہیں ہے نا, بات وہی ہوگی کہ جب آپ بالکل. انا میں آ جاتے ہیں کہ اچھا اس نے مجھے یہ بولا, کیسے بولا, کیوں بولا؟ کیوں بولا. ابھی آپ نے بہت اچھی پازیٹیو بات کی تھی کہ ایک روزانہ کا آپ میسیج دیتے ہیں, حسد سے بچیں. بہت اچھی بات ہے. اس طرح سے حسد سے بھی بچیں, اور اس طرح کے لوگ نا جو آپ کو ہماری زبان میں کہتے ہیں تیلیاں لگا رہے ہوتے ہیں, ان سے بھی خاص طور پہ بچنا چاہیے. کیونکہ اگر ان چیزوں سے بچیں گے تو ہم کرائم پہ کافی حد تک کنٹرول پا سکتے ہیں. اس کے ساتھ اگر میں آپ کو گزشتہ ماہ کی بات بتاؤں تو 10 مہینے کی بتا دیتا ہوں اس کی ریسکیو کی رپورٹ حادثات کے اوپر. ٹوٹل 26,000 جو ہیں وہ حادثات ہوئے, 26,000 سے ایک مہینے زائد میں, 10 ماہ میں. اچھا 10 مہینے, 10 ماہ میں 26,000 سے زائد حادثات ہوئے ہیں, جس میں 27,000 سے زائد شہری زخمی ہوئے ہیں. ان میں 200 سے زائد شہری مطلب کہ جان کی بازی بھی ہار چکے ہیں مختلف ٹریفک حادثات میں. اور یہ زیادہ تر نمبر جو ہے وہ موٹر بائکس وغیرہ کا ہے. اس طرح سے کیونکہ شہریوں کے اندر میں یہ سمجھتا ہوں کہ عدم برداشت بالکل ختم ہو چکا ہے. اچھا عدم برداشت ختم ہونے کے باعث جو ہے یہ ہمارے اندر جو لڑائی جھگڑے جو اس طرح کے واقعات آ آپ رہے کہہ رہے ہیں ہیں کہ عدم برداشت بالکل ختم ہے. بالکل ختم ہے. اچھا, ہاں جی. اس طرح سے واقعات آپ دیکھ لیں, قتل کے واقعات دیکھ لیں, اقدام قتل کے واقعات دیکھ لیں, تو اس طرح کے واقعات اسی بنا پر ہی ہو رہے ہوتے ہیں. تو ہمیں یہ کرنا چاہیے کہ ہمیں اپنے مضبوط کرنا چاہیے, اپنے فیصلوں کو بھی بیٹھ کے سلجھانا چاہیے تاکہ ہم جرم سے بھی بچ سکیں اور جو اس طرح سے وائلنس پیدا ہوتا ہے اس سے بھی بچ سکیں. ٹھیک ہو گیا. مطلب بڑی بات ہے کہ اس طرح کے واقعات رپورٹ ہو رہے ہیں اور دن بدن ان کی تعداد بڑھتی جا رہی ہے. تو اب ہمارے ساتھ جو ہمارے دوسرے گیسٹ ہیں ڈی ایس پی ہیڈ کوارٹر ہیں جعفر بخاری صاحب, ان کی طرف آتے ہیں. سر سب سے پہلے تو ہم چاہتے ہیں کہ آپ اپنا تعارف کروائیں, بتائیں کہ کہاں پر کیا خدمات سر انجام دے رہے ہیں ذرا ڈیٹیل سے. جی میں اس وقت ایز اے ڈی ایس پی ہیڈ کوارٹر ملتان کام کر رہا ہوں. اور ملتان کے جو بیسیکلی ملٹیپل ویسے میرا ٹاسک ہے, کافی ساری ریسپانسبلٹیز ہیں جو ان ڈیٹیل میں جائیں گے تو کافی اس میں ٹائم لگ جائے گا. مختصراً یہ ہے کہ یہاں بیسیکلی ڈی ایس پی ہیڈ کوارٹر کا کام یہ ہوتا ہے کہ وہ جتنی بھی ریزرو نفری ہوتی ہے, جتنی بھی پیٹرولنگ پہ یہاں سے ڈسپیچ ہوتی ہیں واپس آتی ہیں, جیسے مثال کے طور پہ ڈولفن ہو گئی, کیا کہتے ہیں ایلیٹ ہو گئی, اس کے بعد محافظ اسکواڈ ہو گیا. اچھا پھر اس میں ہمارا جو بیسیکلی جو ہم اسے ایم ٹی سیکشن کہتے ہیں, جو ہمارا وہیکل سیکشن ہے, اس کے حوالے سے ریسپانسبلٹیز اور جتنی بھی ریزرو نفری یہاں پہ ہمارے پاس ہوتی ہے. اس میں ایک اور چیز بھی میں بلکہ ایڈ کر دوں گا, اور وہ بڑا ایک اچھا پورشن ہے ہمارا, اور وہ ہے کہ جی ہمارے پاس ایک باقاعدہ ایک پورا فلیٹ ہے, 16 کی تعداد میں ہمارے پاس ہارسز ہیں, گھوڑے. تو ہمارے پاس ایک آفیشیل جو ہے وہ پولیس کا استبل بھی ہے, اور اس میں ہم ویسے تو یہ پرانا پروجیکٹ ہے لیکن ہم اس کی ریویمپنگ کر رہے ہیں اور اس کو نا امپروو کر رہے ہیں. ڈرائیونگ میرے منہ سے نکل گیا, ہارس رائڈنگ کلب. ہارس رائڈنگ کے لیے, یس, ہارس رائڈنگ آپ اسکول بھی کہہ سکتے ہیں اسے. اچھا, تو وہاں پہ ہم لوگ اب اس کی انشاءاللہ آج سے ایڈورٹائزمنٹ سٹارٹ کر دیں گے. ہم نے اس کی ریویمپنگ کی ہے, اس کی فینسنگ بڑی اچھی کر رہے ہیں. پہلے فینسنگ تھوڑی ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہو گئی تھی. تو یہاں پہ سول کم جو ہے پولیس پرسنلز کوئی بھی وہاں پہ اوپن ہے, آ سکتا ہے, فیس پے کرے. اور سب کے لیے, جی سب کے لیے. بس بلکہ میں آپ کو بھی دعوت دوں گا, خان صاحب کو بھی دعوت دوں گا کہ آپ وہاں پہ آئیں, ممبرشپ لیں, اور آپ ہمارے بڑے مہذب گھوڑے ہیں. اچھا, لہذا آپ کو ٹینشن نہیں ہوگی. اگر آپ یہ ڈر رہی ہوں کہ میں پہلی بار وہاں پہ آؤں گی تو مجھے گرا نہ دے, تو ایسی کوئی بات نہیں. ماشاءاللہ ہمارے پولیس کے بچے بھی جو ہے وہ وہاں پہ رائڈنگ کر رہے ہوتے ہیں, چھوٹے بچے بھی, بچوں سے مراد چھوٹے بچے بھی. اچھا, تو آپ وہاں پہ آئیں. ڈر لگتا ہے کہ ہارس, میں نے ایک جاننے والے تھے جنہوں نے ہارس رائڈنگ اسکول میں ایڈمیشن لیا, گر گئے, سر پر چوٹ لگی,
تو یہ بھی چیزیں ہوتی ہیں تو نہیں وہ آپ بے فکر ہیں, وہ میں نے آپ کو بتا دیا ہے کہ ہمارے بہت ہی مہذب گھوڑے ہیں. گھوڑے ہیں. وہ جو آپ کا امیج پولیس والے نا ویسے گھوڑے نہیں ہیں, بہت مہذب گھوڑے ہیں. اور آپ بھی اگر جوائن کریں گے تو یہ آپ کو بڑا اچھا موقع ہے. یہاں پہ یہ ایک ملتان کی خوبصورتی یہ ہے کہ یہ ایک, میں اسے کہتا ہوں ولیج سٹی. یہ ایک چھوٹا سا شہر ہے. اس چھوٹے سے شہر میں کلوز پراکسیمیٹی میں ڈسٹینسز زیادہ نہیں ہیں, تو اس حوالے سے آپ بڑی آسانی سے بہت ساری چیزوں کو یوٹیلائز کر سکتے ہیں, انجوائے کر سکتے ہیں. آپ کو ہارس رائڈنگ کے لیے کہیں دور نہیں جانا پڑتا کسی بڑے شہر کی طرح. آپ کو کسی اور فیسلٹی کو اویل کرنے کے لیے کہیں دور نہیں جانا پڑتا. یہ 10-15 کلومیٹر کی ریڈیس کے اندر تمام شہر ہی ختم ہو جاتا ہے. جی آپ وہاں پہ آئیں, آپ ہمارا ہارس رائڈنگ کلب جو ہے وہ جوائن کریں. آپ کو انشاءاللہ اسپیشل ہم پروٹوکول بھی دیں گے. آپ کو سب سے جینٹل جو ہے وہ ہارس پرووائڈ کیا جائے گا, ساتھ ایک اسسٹنٹ ہوگا. یہ سب سے اچھی بات ہے. یس, اسسٹنٹ ہوگا انشاءاللہ تعالی. تو وہ بھی ایک بڑے اچھا چیز ہے. اصل میں بات یہ ہے کہ پولیس نے, میں بھی پولیس نے گیپ کریٹ کر لی ہے اپنے درمیان, پبلک کے درمیان, یا پبلک نے ایک گیپ کریٹ ہو گیا. وہ کب ہوا, کیسے ہوا, ہم اس میں نہیں جاتے, وہ ایک لمبی ڈیٹیل ہے. لیکن اس میں بہت ساری چیزیں ایسی ہیں کہ اگر آپ مزاح کے حوالے سے دیکھیں, آپ رائٹنگ کے حوالے سے دیکھیں, آپ سکلز کے حوالے سے دیکھیں, فنون لطیفہ کے حوالے سے دیکھیں, تو آپ کو ہر قسم کا شخص جو ہماری پولیس میں ملے گا. ایسا نہیں ہے کہ صرف کرائم ہے, کرمنل ہیں اور ہم ہیں اور جناب دوڑ ہے. تو آپ لوگ آئیں گے, انٹریکشن کریں گے ہمارے پاس, میکسیمم لوگ آئیں گے تو یہ گیپ کم ہوگا نا وہاں پولیس. مطلب آپ انہوں نے ایک اور اچھا انیشیٹو لیا ہوا ہے کہ جو بازاروں کے اندر گشت کر رہی ہوتی ہے پولیس, وہ گھڑ سوار پولیس, وہ بھی انہوں نے رکھی ہوئی ہے. اچھا وہ بھی گشت کر رہے ہوتے ہیں. وہ ہمارے سی پی او صاحب کا ماشاءاللہ ایک برین چائلڈ ہے. اس میں خاص طور پہ ہمارے ایس ایس پی صاحب آپریشن جو کامران خان صاحب آئے ہوئے ہیں یہاں پہ, ریسنٹلی پوسٹڈ ہوئے ہیں, تو وہ ان کا انیشیٹو ہے. وہ بہت یوں سمجھیں کہ بڑے ہی انوویٹو اس مائنڈ کے ساتھ ہیں. اور تو وہ بہت اچھی بات ہے. وہ انشاءاللہ تعالیٰ ان کے آنے کے بعد آپ دیکھیں گے اس میں آبویسلی ہماری سینئر کمانڈ کا سب سے بڑی ان کی ول ہوتی ہے, کنسینٹ ہوتی ہے, تو چیزیں آگے بڑھتی ہیں. تو کامران خان صاحب جو ہیں وہ ماشاءاللہ بہت انرجیٹک ہیں, اور وہ دنوں کے اندر اس کے جو فیس ہے وہ چینج کر رہے ہیں. بالکل, یہ بہت اچھی بات ہے. کچھ دن پہلے بلکہ میں سوچ رہی تھی کہ انسان کو ہارس رائڈنگ آنی چاہیے لڑکیوں کو, اور میں یہ بھی سوچ رہی تھی کہ گن بھی چلانی آنی چاہیے, لیکن اب آپ نے ہارس رائڈنگ کا بتا دیا تو میں ضرور آؤں گی. آپ سب کے لیے بھی ہے کہ جو انٹرسٹڈ ہیں, جن لوگوں کو شوق ہے ہارس رائڈنگ کا, وہ ضرور جائیں اور وہاں کی ممبرشپ لیں. تو یہاں وقت ہوتا ہے بریک کا, بریک کے بعد واپس آئیں گے تو گفتگو کو یہیں سے سٹارٹ کریں گے. ہیو اے شارٹ بریک. ویلکم بیک ناظرین, ایک دفعہ پھر سے خوش آمدید کہتے ہیں, اور ہم بڑی اچھی اچھی باتیں کر رہے تھے. بریک سے جانے سے پہلے آپ کو پولیس کی جانب سے جو ایک بڑا اچھا انیشیٹو لیا گیا ہے ہارس رائڈنگ اسکول کا, اس کے بارے میں بتایا تھا. تو اب وہیں سے گفتگو کو سٹارٹ کرتے ہیں. سر ہمیں یہ بتائیں کہ آپ کے پاس 2 چارج, حرم گیٹ اور دہلی گیٹ کے 2 چارج ہیں, کیسے مینیج کرتے ہیں؟ مطلب آپ ہوتا نہیں ہے کہ یہ تو زیادہ ایکسٹرا برڈن آ گیا یا ایکسٹرا چیزیں آ گئی ہیں, کیسے مینیج کرتے ہیں چیزوں کو؟ جی یہ بیسیکلی تو 3 چارج ہو گئے, اور کسی دوست نے تو مجھے کہا تھا جی یہ تو اوور چارجنگ ہو گئی. تو اوور چارجنگ آپ سمجھتے ہیں اس کو اوور چارجنگ؟ نہیں, اٹ واز اے چیلنج. اور یہ میرے لیے آنر کی بات تھی کہ سی پی او صاحب نے مجھے اس حوالے سے اس قابل سمجھا کہ انہوں نے یہ ہیڈ کوارٹر کی بڑی, یہ آتے جاتے رہتے ہیں, تو یہ کافی ہیکٹک جاب ہے ایز اے ڈی ایس پی ہیڈ کوارٹر. کافی چارج ہیں یہاں پہ, چھوٹی چھوٹی چیزیں مینیج کرنی ہوتی ہیں. تو اس کے ساتھ ساتھ پھر ایز اے یہ 2 سرکل کا چارج, میرے خیال میں اٹ واز این آنر فار می کہ مجھے سی پی او صاحب نے اس قابل سمجھا, میرے سینئرز نے مجھے اس قابل سمجھا کہ میں یہ چارج 3 ہینڈل کر سکتا ہوں. تو الحمدللہ وہ ٹھیک رہا سلسلہ. اس میں بیسیکلی تو میرے لیکن اب نہیں ہے. اب وہاں پہ جو ایس ڈی پی او صاحبان, ڈی ایس پی صاحبان کی سیٹیں خالی تھی, وہ ماشاءاللہ ٹرانسفر ہو کے آ گئیں. تو آئی ایم بیک ٹو مائی اوریجنل سیٹ اینڈ اوریجنل رسپانسبلٹیز. اچھا. تو اس دوران البتہ یہ ہے کہ وہ ایک اچھا ایکسپیرینس تھا, اور میں نے کوشش کی ہے, الحمدللہ بہتر طریقے سے گزارا ہو گیا وہاں پہ. ٹھیک ہو گیا. اچھا, ابھی ہم کرائم کی بات کر رہے تھے, تو آپ بھی بتائیں کہ کرائم کو کس حد تک کنٹرول کر رہے ہیں یا کیا جا سکتا ہے؟ انہوں نے بتایا کہ کرائم ختم تو نہیں کر سکتے ہم. دیکھیں یہ جو احمد صاحب نے کہا نا جی,
یہ تو ایک اب جب ایک لفظ استعمال کیا جاتا ہے نا جی کہ ہم کرائم کنٹرول کر لیں گے یا ہم کرائم ختم کر دیں گے، تو یہ ایک ریئلسٹک سینٹینس نہیں ہے. ریئلسٹک بات یہ ہے کہ کبھی بھی کسی معاشرے سے اچھائی یا برائی، پازیٹیوٹی اور نیگیٹیوٹی یہ ختم نہیں ہو سکتی، منیمائز ہو سکتی ہے. کرائم کو کم کیا جا سکتا ہے، کنٹرول اگر اس معنوں میں لیا جائے تو اس میں بیسیکلی جو میرے سینئرز کی بھی پالیسی اور میں پرسنلی بھی سمجھتا ہوں کہ اس میں جو بیسٹ پالیسی ہوتی ہے وہ ہوتی ہے پریونٹیو میجرز. جیسے آپ اکثر اوقات کہتے ہیں پریونشن از بیٹر دین کیور، تو پریونٹیو میجرز جو ہیں وہ بیسٹ پالیسی پوری دنیا میں سمجھی جاتی ہے. دوسرے نمبر پہ آتی ہے پرو ایکٹیو پالیسنگ. پریونٹیو کے حوالے سے ہم اگر بات کریں تو میں زیادہ اسے ڈیٹیل میں نہیں جاتا. دیر آر لاٹس آف اسٹیپس جو پریونٹیو میجرز میں آتے ہیں پولیسنگ کے حوالے سے، لیکن اس میں جو بیسٹ ہے وہ ہے پیٹرولنگ، ایفیکٹو پیٹرولنگ. میں نے کوشش کی کہ میرے بعض ایریاز میں وہاں پیٹرولنگ اس کی نہیں ہو رہی تھی، کیا کہتے ہیں محافظ گارڈ کی اور ڈولفنس گارڈ کی، کیونکہ وہ آلریڈی اپنی پوری اسٹرینتھ کے ساتھ ادر ایریاز میں بزی تھے. تو میں نے ان کے ساتھ، ان کے انچارجز کے ساتھ آرگیو کر کے تو میں نے کہا یار یہ تھوڑا سا آپ نے ایکسٹینڈ کرنا ہے ایریا، اور یہاں پہ یہ اس ٹائمنگ میں ہماری اگر محافظ گارڈ کی اور ہماری جو کیا کہتے ہیں ڈولفنس گارڈ بھی یہاں پہ اگر پیٹرولنگ کرنا شروع کر دے تو کرائم کنٹرول ہو سکتا ہے. یہ ڈیٹیرنس بھی ہے. ڈیٹیرنس اس حوالے سے ہے کہ جب کریمنلز کو پتہ ہوتا ہے کہ انپریڈکٹیبلی اور کوئی پتہ نہیں کہ کس وقت یہاں سے پولیس کی گاڑی آ جائے گی، یہاں پہ پولیس موجود ہوتی ہے، تو وہ اس ایریا میں کرائم کرنے سے یا وہاں لوٹرنگ کرنے سے یس اوائڈ کرتے ہیں. اچھا، پرو ایکٹیو پالیسنگ کے حوالے سے میں بات کروں تو میں ونس اگین اس میں اپنے سینئرز کو، سی پی او صاحب کو کریڈٹ لازمی دوں گا، اور ہمارے ایس ایس پی صاحب آپریشنز کو کامران عامر خان صاحب کو جو ہے وہ کریڈٹ لازمی دوں گا. اور اس میں اسپیشل کریڈٹ آئی ووڈ لائک ٹو گیو میرے جو ایس پی صاحب، ایس پی سٹی ہیں حسن خاکی صاحب. حسن خاکی صاحب پرو ایکٹیو پالیسنگ کے حوالے سے بہت ہی ماشاءاللہ ان کی ایکٹیو ہیں. مثلا اب یہ ایک موسم آ رہا تھا، اس میں میں چھوٹی سی مثال دے دوں تو موسم آ رہا تھا تو اس میں پتنگ بازی کے حوالے سے، کیونکہ دیکھیں یہ ایک گیم تھی، یہ ہماری ٹریڈیشنل گیم تھی. مجھے بڑا افسوس ہے کہ یہ ختم ہو رہی ہے، اسے ختم نہیں ہونا چاہیے تھا. انلیس انٹل گیم اس وقت گیم رہتی ہے جب تک وہ ایک معاشرے کے لیے جو ہے نا وہ کیا کہتے ہیں ایک ڈینجرس ایلیمنٹ مان چکا تھا. میں سمجھتا ہوں کہ میری تمام اس گیم کو بالکل ختم کر دینا چاہیے. اگر اس ایک سیزن میں کسی ایک ماں کے ایک بیٹا جو ہے وہ گلے پہ ڈور پھرنے سے ڈیمائز ہو جاتی ہے اس کی، تو میں نہیں سمجھتا کہ وہ گیم ہے. ٹھیک ہے جی. تو اس میں حسن خاکی صاحب نے ہمیں ٹائملی ایکٹیو کر دیا، اور ٹائملی ایکٹیو کیا تو اس سے کافی حد تک ہم نے یہ کنٹرول کر لیا. ہم نے ان لوگوں کے خلاف ایکشن لیا جنہوں نے باہر سے یہ سیلرز تھے ڈور کے اور اس کے، تو انہوں نے ان کے خلاف ہم نے کریک ڈاؤن کیا ایفیکٹولی. تو الحمدللہ وہ بھی ہم نے اپنے ایریا میں کافی حد تک، آلدو ہم اسے نہیں کر سکے، زیرو تو نہیں کر سکے، بچے ہیں نوجوان وہ کہیں نہ کہیں سے بنا کے وہ کرتے ہیں، لیکن ہم نے کافی حد تک نہ اسے کنٹرول کیا اس حوالے سے. ٹھیک ہو گیا. میں سمجھتا ہوں، اور اس میں آبویسلی جو میری ٹیم تھی، ایس ایچ او صاحبان تھے، نیچے جو جتنی بھی ٹیم تھی کانسٹیبلز تک، ان کو بھی اس حوالے سے کریڈٹ جاتا ہے کہ اس ڈیوریشن میں جس میں میں وہاں پہ 2 سرکلز میں کام کر رہا تھا، اور آبویسلی میں ایک جگہ پہ ایک ٹائم میں ہو سکتا ہوں، ہر جگہ ہر وقت نہیں ہو سکتا، تو اس میں ٹیم کو کریڈٹ جاتا ہے. پولیس آپ جس ایریا میں کام کر رہے ہیں تو بر وقت کارروائی ہوتی ہے؟ اگر آپ کو کوئی کال آ جاتی ہے کہ فلاں جگہ کرائم ہو گیا ہے تو فوراً پہنچتے ہیں اور فوراً چیزیں ہو جاتی ہیں، یا ایک پولیس کا جو امیج بنا ہوا ہے بھئی اپنی مرضی سے آئیں گے، گھنٹے بعد تب تک معاملات کچھ کے کچھ ہو جاتے ہیں، تو یہ چیزیں کیا ہیں؟ نہیں، وہ دور گئے. اچھا. وہ دور گئے کہ جب پولیس نہیں جاتی تھی، وہ دور گئے کہ جب پولیس ریسپانس نہیں دیتی تھی. ٹھیک ہے جی. آپ کے اوپر ماشاءاللہ آپ لوگ ہمارے اوپر بہت بڑا چیک ہے. میں بہت سارے لوگ ان لاگر ہیڈ چلے جاتے ہیں اس کے ساتھ، میڈیا کے ساتھ. میں سمجھتا ہوں، بلکہ میں ہمیشہ سے میری کوشش یہ رہی ہے کہ میں ان کی انفارمیشن کو یوٹیلائز کروں. اچھا، یہ ہمارے اوپر چیک ہیں. آپ کے کوشچن کی طرف آتے ہیں تو اس میں اگر ہم بات کریں ریسپانس کی تو یہ تو ممکن نہیں. اب تو باقاعدہ آئی جی صاحب کی طرف سے ایک ایس او پی ڈیوائز ہو چکی ہے کہ کون کون سے کرائم پہ پہلے نمبر پہ تو کوئی بھی کرائم کمٹ ہوگا تو ایس ایچ او فوری ریسپانس کرے گا،
اور جب ہینیس کرائم کوئی کمٹ ہوگا، کرائم اگینسٹ پراپرٹی ہوگا، تو اس میں فوری طور پہ ایس ٹی پی او جو کنسرنڈ ہے وہ وہاں پہنچے گا، اور اف نیسیسری اور وہ کرائم اگر اس نوعیت کا ہے تو ایس پی بھی، جو ڈویژن کا ایس پی ہے وہ بھی وہاں پہنچے گا۔ اچھا۔ اب میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں، پچھلے دنوں ایک بلائنڈ مرڈر ہوا ہے لوہاری گیٹ کے ایریا میں، ہاں۔ تو وہ ایک جو ہمیں انفارمیشن ملی تھی، فرسٹ انفارمیشن وہ یہ تھی کہ جی ایک شاید یہ رابری کا کیس ہے اور اس میں ڈیورنگ رابری مرڈر ہو گیا، تو ایس ایچ او فوری طور پہ پہنچا ہے، ود ان منٹس میں پہنچا ہوں، اور ود ان منٹس جو ہے وہ ایس پی صاحب حسن کاکی صاحب ایس پی سٹی جو ہیں وہ وہاں پہنچے ہیں۔ ہم نے کرائم سین کو آبزرو کیا ہے، وہاں سے ہم نے ایویڈنسز کلیکٹ کی ہیں، وہاں پہ فورینزک کی ٹیم پہنچی ہوئی تھی، ٹھیک ہے جی، اور پھر ہماری جو سی آر او ٹیم ہے جو کہ یہ مختلف گیجٹس کے تھرو اور ٹیکنیکلی جو ان کو ڈیٹیکٹ کرتے ہیں کرائم کو اور ہمیں ہیلپ کرتے ہیں، وہ وہاں فوری طور پہ پہنچے ہیں۔ تو ایسا نہیں ہے، اب نہیں ہے، اب نہیں ہے کہ ہم نہ پہنچیں۔ یہ تو بڑی اچھی بات ہے کہ بروقت کارروائی کو یقینی بنایا جا رہا ہے، اور یہ تو زبردست ہو گیا۔ آپ واپس آپ کی طرف آتے ہیں، یہ بتائیں کہ سردی بڑھتے ہی آپ کے جو وارداتیں ہیں وہ بڑھنا شروع ہو جاتی ہیں، ایسا کیوں ہے؟ لیکن اس کا جواب لیتے ہیں ایک بریک کے بعد، کیونکہ بریک کا کہا جا رہا ہے، تو بریک کے بعد جب واپس آئیں گے تو پھر اس کا جواب لیں گے۔ ہیو اے شارٹ بریک، اسٹے ود اس۔ ویلکم بیک ناظرین، ایک دفعہ پھر سے خوش آمدید کرتے ہیں آپ کو اپنے شو میں۔ آج ایسی باتیں ہو رہی ہیں جو کہ بہت انفارمیٹیو ہیں، اور ویسے یہ خواتین تو کم ہی دیکھتی ہیں، لیکن ان کے لیے بھی بڑی فائدہ مند بات ہے۔ ابھی ڈی ایس پی صاحب سے ہم خواتین کے حوالے سے بھی بات کریں گے، اس سے پہلے احمد صاحب آپ سے یہ میں بات کری تھی کہ سردیاں بڑھتے ہی واردات بڑھنا شروع ہو جاتی ہیں، ایسا کیوں ہے؟ کیا اقدامات ہو رہے ہیں؟ دیکھیں، میں ابھی سر کی بات بتاتا ہوں، سر نے اپنی ایک گڈ ول نہیں بتائی، اس میں یہ ہے کہ سر نے بہت کم وقت میں ریکوریاں بہت کی ہیں، اور جو شراب فروش ہیں، منشیات فروش ہیں، ان کو ہاتھ ڈالا ہے جو آج تک گرفتار نہیں ہو سکے تھے۔ حرم گیٹ کے علاقے میں سر نے بڑی اچھی کارروائی کی تھی شراب کی، تو وہ بندہ جو تھا وہ بہت بڑا سپلائر تھا جس کو سر نے پکڑا۔ اچھا۔ ہاں، تو اس سے بھی بھاری مقدار میں جو ہے وہ شراب بھی برآمد ہوئی تھی اور چرس بھی برآمد ہوئی تھی۔ دوسری دلی گیٹ کے حوالے سے بات کرتے ہیں، دلی گیٹ میں سر نے بہت کم وقت میں، اگر سر کے بعد 10 سے 15 دن میں چل رہا ہوگا، سر نے 42 لاکھ کی نا ریکوری بھی کروائی ہے۔ سر نے اپنی گڈ ول تو بتائی نہیں، بس وہ الجھا دیا نا معاملات۔ تو اس طرح سے باقی ہم اپنے ٹاپک پہ آتے ہیں سردیوں کے حوالے سے۔ دیکھیں، سردی جیسے بڑھ رہی ہے تو رابری کی وارداتوں میں کافی حد تک کمی آ گئی ہے، کیونکہ کل میں 24 گھنٹوں کی ایک دیکھ رہا تھا ڈیٹیل اپنی، اس میں نے دیکھا کہ ایک واردات ہے گلگشت ڈویژن میں۔ گلگشت ڈویژن میں ایک واردات ہے، کیونکہ یہ گلگشت بہت بڑا ڈویژن ہے، اس میں ہاسٹلائز بھی ہیں، اس میں ایجوکیشن سیکٹر بھی ہیں، اس میں مارکیٹس بھی ہیں۔ اس طرح کے اگر معاملات میں اگر ہم دیکھتے ہیں تو رابری کی واردات ایک ہے، تو ملتان پولیس کی بڑی اچھی کارروائیاں جاری ہیں۔ دوسری جانب جو وارداتیں سردیوں میں بڑھ رہی ہیں، اس میں یہ بڑھ رہی ہیں کہ جیسے کسی کا کریانہ سٹور ہے یا جنرل سٹور ہے، تو اس کی چھت توڑ کے گینگ جو ہیں اس کی دکان کے اندر داخل ہو رہے ہیں، کیونکہ سردی ہیں تو اس طرح کی وارداتیں بہت ہونے لگ گئی ہیں، شٹر جو ہے وہ توڑ رہے ہیں۔ ملتان پولیس کے ساتھ ساتھ میں شہریوں کو ایک لازمی پیغام بھی یہ لازمی دینا چاہوں گا کہ اپنے کاروبار کی حفاظت آپ خود بھی کریں، کیونکہ اپنے جو مضبوط لاک ہیں یا سیکیور چیزیں ہیں ان کو آپ لازمی کریں، یا اگر آپ نے کوئی گارڈ رکھا ہوا ہے اس کو آپ چوکس رکھیں، کیونکہ گارڈ بھی ایکٹیو ہونا چاہیے۔ اسی حوالے سے ابھی ہم سر سے یہ بات بھی لازمی پوچھیں گے کہ آج کل جو گارڈ ہیں وہ ان کے اندر تربیت نہیں ہے، ان کو ریفل چلانی نہیں آتی، پسٹل چلانی نہیں آتی، نہ ہی ان کو ایکٹیو ہیں کچھ اس یہ طرح تو سے۔ ضروری ہے نا کہ جو لوگ اس کو ہائر کر رہے ہیں وہ اس کو میک شور کریں کہ اس کو یہ چیزیں آتی ہیں کہ نہیں۔ ابھی سر سے وہ لازمی آپ نے پوچھنا ہے کہ کس طرح سے، کیونکہ جو کمپنیز ہیں ان کے گارڈ جو ہم نے رکھے ہوتے ہیں، کالونیوں میں گارڈ رکھے ہوتے ہیں، کوئی گلیوں میں گارڈ رکھے ہوتے ہیں، تو اس میں دکان مارکیٹ والوں نے رکھے ہوتے ہیں، لیکن ان گارڈوں کو تھوڑی سی بھی ہاؤ ناؤ نہیں ہے کہ کس طرح سے انہوں نے اپنی بھی سیکیورٹی کرنی ہے اور دوسرے جس نے رکھا ہوا ہے آپ کو تو اس کی بھی سیکیورٹی کرنی ہے۔ اس طرح سے معاملات جو ہیں وہ زیادہ بڑھ جاتے ہیں۔ باقی یہ سردیوں میں ہے، ملتان پولیس نے اب گشت بھی ہے وہ بھی بڑھا دی ہے، کیونکہ ہمارے پاس جو ڈولفن اور محافظ اسکواڈ ہے نا، اس کی میں سمجھتا ہوں کہ سردیوں میں پوری ہی 24 گھنٹے گشت کر لینی چاہیے، کیونکہ یہ 12 بجے یا 2 بجے تک نا یہ گشت کرتے ہیں، اس کے بعد نا گشت ان کی رک جاتی ہے۔
یہ معاملات جو ہیں رات کے وقت زیادہ ہوتے ہیں کیونکہ سردی ہے، اور پھر اسی کے بعد سے وارداتیں شروع ہوتی ہیں؟ اسی کے 12 بجے کے بعد سے وارداتیں ٹھیک ہے، شروع ہو رہی ہوتی ہیں۔ ٹھیک ہے احمد، ہمارے ساتھ ایک کالر موجود ہے منہاس ملتان سے۔ السلام علیکم منہاس، وعلیکم السلام کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ٹھاک ہیں؟ جی الحمدللہ ٹھیک ٹھاک۔ جی، کیا کہیں گے آج کے پروگرام کے حوالے سے؟ کیا سوال ہے آپ کا؟ سوال تو میم یہی ہے کہ جو بڑا طبقہ ہے یہ تو کچھ کرتے نہیں ہے، بیٹھے ہوتے ہیں، کہیں واردات ہو جائے تو بہت لیٹ پہنچتے ہیں یہ لوگ۔ اچھا، ٹھیک ہے، ہاں جی، تو ابھی بھی 2-3 دفعہ وارداتیں ہوئی ہیں۔ جو چھوٹا ہے طبقہ ان کا، پولیس والے جو چھوٹے ہیں تو وہ آتے ہیں، پیسے لیتے ہیں اور چپ کر کے غائب ہو جاتے ہیں۔ تو اس ٹھیک حوالے ہے، سے یہ پوچھنا چاہتا ہوں، یہ بڑے لوگ تو ہیں، یہ بیٹھے ہوتے ہیں سیٹوں پہ، انہیں تو کوئی فکر نہیں ہوتی۔ اچھا چلیں ٹھیک ہے، اس کا جواب بھی آپ کو دیتے ہیں منہاس، بہت شکریہ آپ نے کال کی۔ جعفر صاحب آپ سے اس کا جواب ضرور لیں گے۔ پہلے نمبر پہ تو میں ان کو یہ کلیئر کر دوں، میں ابھی آتے ہوئے اپنے ڈرائیور سے بھی بات کر رہا تھا، بڑے اور چھوٹا کوئی نہیں، بڑی اللہ کی ذات ہے، اللہ سے ڈرنا چاہیے۔ میں اس سے ایک بات کر رہا تھا کہ ہم لوگ تمام لوگ انسان ہیں، اور جو اصل مذہب ہے وہ انسانیت ہے، ٹھیک ہے جی۔ اب اس میں ان کے گلے شکوے اپنی جگہ پہ، پہلے نمبر پہ تو یہ ہے کہ انہوں نے کہا جی کہ رشوت کے حوالے سے دیکھیں ہر فورم موجود ہے، انہیں بھی آنا چاہیے فرنٹ پہ۔ جو لوگ اس بات کے رشوت کے حوالے سے وکٹم ہیں، وہ جب تک شکایت نہیں کریں گے ہمیں کیسے پتہ چلے گا؟ شکایت ہوگی تو ریسپانس آئے گا، تو یہ رپورٹ اچھا ہوگی۔ اس حوالے سے اس حوالے سے دیکھیں ہمارے سی پی او صاحب ہیں، وہ ڈیلی بیس پہ کھلی کچہری کر رہے ہیں، ان کا پورا ایک شیڈیول ہے، ایڈورٹیزمنٹ ہوتی ہے، ہم نے باقاعدہ پینافلیکس یہ کلوزلی آبزرو کر رہے ہیں ان چیزوں کو۔ اف آئی ایم ناٹ رانگ تو یہ مجھے، اگر میں غلط بات کر رہا ہوں تو یہ مجھے جو ہے نا کریکٹ کر سکتے ہیں۔ ڈیلی بیس پہ کھلی کچہریاں ہو رہی ہیں، لوگ آئیں گے بتائیں گے تو پتہ چلے گا، نمبر 1۔ نمبر 2، ایسا نہیں ہے کہ کسی بندے کے حوالے سے کوئی بھی کمپلینٹ ہو، برائبری کے حوالے سے یہ تو بہت بڑا جرم ہے، جی، اس کے علاوہ بھی کوئی بھی کمپلینٹ ہو، حتیٰ کہ رویے کے حوالے سے بھی کوئی کمپلینٹ ہے تو ہم پراپرلی ڈیلی بیس پہ ہر بندہ جو سینئر لاٹ ہے وہ اس چیز کو ایڈریس کر رہی ہے، سن رہی ہے، اور اس کو باقاعدہ انکوائر کر کے ہم سزا بھی دے رہے ہیں، ٹھیک ہے جی۔ معاشرہ ہے، کمپلیکس معاشرہ ہے، بہت زیادہ چیزیں جو ہے نا وہ منگل ود ہو چکی ہیں۔ ریسپانس کے حوالے سے میں پہلے جواب دے چکا ہوں، ایسا معاملہ نہیں ہے کہ ہم بہت لیٹ آتے ہیں، یہ پرانی اولڈ میتھ ہے، یہ میتھ ہے کہ اب نہیں آتے، وہ ریسپانس نہیں کرتے۔ دلی گیٹ اس میں آگ لگ گئی تھی پچھلے دنوں، اندر مسجد ہے، مسجد کے ساتھ ایک وہ کاسمیٹک کی دکان تھی، تو وہاں فلیئرڈ اپ ہوگی آگ، تو ان سے پوچھیں جو وہاں پہ موقع پہ موجود ہیں کہ کیا جب تک آگ بجھی ہے اس وقت تک، حالانکہ ہمیں پتا تھا 1122 ٹائملی پہنچی، مجھے کریڈٹ دینا چاہیے جن لوگوں کو، جو لوگ وہاں پہ پہنچتے ہیں۔ اچھا پچھلے دنوں آتش بازی کا سامان، آلدو کہ وہ نیگلیجنس ہے کہ وہ ڈیٹیکٹ نہیں ہو سکا، اور اس کی بھی کچھ وجوہات ہیں کہ جی وہ پتہ کیسے نہیں چلا، اور وہاں بلاسٹ ہو گیا، تو وہاں 1122 کی جو وہ ہے ریسکیو والے تھے وہ وہاں پہ موجود تھے، لوگ آئے اور لوگوں نے آتے ہی، میں جب وہاں پہ پہنچا ہوں، مجھے تیسرے دن چوتھے دن مجھے ٹاسک ملا تھا کیونکہ اس سے پہلے مجھ سے پہلے کوئی اور ڈی ایس پی ڈیلیگیٹ تھے، تو مجھے جب وہاں پہنچا ہوں اور میں نے کہا جی ریسکیو کے کام کو میں نے ریسپانس دیکھنا تھا اور کرانا تھا، تو وہاں پہ وہ 1122 والے کام کر رہے تھے اور وہ خود اٹھا رہے تھے ملبہ اپنے ہاتھوں سے، لوگ آئے، لوگوں نے ریئیکٹ کرنا شروع کر دیا خام خام، مجھے وہاں کھڑے ہو کے ان کو کریڈٹ دینا پڑا ہے اور اٹینشن ان کی ڈائیورٹ اس طرف کرانی پڑی ہے کہ یار ان کو دیکھو تو صحیح، آپ اس بندے کے بارے میں بات کریں جو وہاں موجود نہیں ہے، جو وہاں موجود ہے آپ اسے کیسے بلیم دے سکتے ہیں؟ جو آپ کے سامنے آپ یہاں کھڑے دیکھ رہے ہیں اہل محلہ، اور وہ وہاں پہ اپنے ہاتھوں سے جو ہے ملبہ اٹھا رہا ہے، بڑے بڑے پتھر اٹھا رہا ہے، آپ اسے کیسے کہہ سکتے ہیں کہ وہ ریسپانس نہیں دے رہا؟ ٹھیک ہے جی، تو بہرحال ریسپانس والا معاملہ بھی مت ہے، اب ایسے نہیں ہے، ہمارے بہت سارے فورمز پہ چیزیں ابھی بھی سوشل میڈیا کا دور ہے، ایسا نہیں ہو ڈیجیٹلائز ہو سکتا کہ چکی ہیں۔ رسپانس کے حوالے سے اس میں ایک یہ چیز میں ایڈ کرتا جاؤں، کیونکہ یہ ہمارے پاس سیف سٹی پروجیکٹ ملتان میں نہیں لگا ہوا، کوئی بھی اگر 15 پہ کال کرتا ہے یا آپ کے پاس 10 منٹ میں پولیس پہنچ جاتی ہے۔ پولیس کو جب 15 کی کال رسپانس ہوتی ہے، وہ ان کو موصول ہوتی ہے، وہ لاہور سے ہوتی ہے، یہ ڈائریکٹ 15 کی کال کرتے ہیں، وہ لاہور جاتی ہے، لاہور سے ہمارے یہاں ملتان میں آتی ہے، ملتان والے پھر تھانے میں کال کرتے ہیں، تھانے والے پھر آگے اس سے رابطہ کرتے ہیں، اور لاہور والے ہمارا فالو اپ لے رہے ہوتے ہیں، اس کو بربط کارروائی ہو کیونکہ کال آپ کو وہاں سے آ رہی ہوتی ہے۔ آپ اس وقت دیکھیں نا، لاہور والے ہمارا فالو اپ لے رہے ہوتے ہیں
تو یہ نہیں ہے کہ پورے پنجاب کی پولیس ہی ایک دوسرے کے ساتھ ملی اور تمام ایک دوسرے کے ساتھ جناب ایک مطلب یہ تو نہیں ہے کہ پرسنل آپ کو کال آ رہی ہے آپ نے نہیں بھی رسپونڈ کیا تو اٹس اوکے مجھے کال آئی ہم ہے. نے وہاں پہنچنا ہوتا ہے, وہاں پہ اپنی باقاعدہ لوکیشن جو ہے, جو ہمارے واٹس ایپ گروپس ہیں, سی پی او صاحب کا واٹس ایپ گروپ ہے, اس میں ہم نے اپنی پکچر دینی ہوتی ہے, اپنی لائیو لوکیشن بھیجنی ہوتی ہے. میں نے کل ایک رپورٹ دی ہے, اس میں ٹوٹل میں نے 24 گھنٹے کی رپورٹ دی جس میں فیک کالز تھی, 9 فیک کالز تھی 24 گھنٹوں میں. اس پہ پولیس نے ان ملزمان کو گرفتار بھی کیا ہے, ان کے خلاف 29 یہ بڑا مسئلہ ہے فیک کالز کا نا, 29 ڈی کا پرچہ بھی دیا ہے, ان کو گرفتار بھی کیا گیا. پھر یہ شہری کیسے کہہ سکتے ہیں کہ پولیس موقع پہ پہنچی نہیں؟ موقع پہ پہنچی ہے تو ان کو پتہ چلا کہ یہ فیک کال ہے, تو پھر انہوں نے ایف آئی آر بھی ان کے خلاف درج کی اور ملزمان کو گرفتار بھی باقی کیا. دوسرا اس کی تھوڑا سا ڈیموگرافی کو سمجھنا چاہیے ملتان کی. یہاں پہ ڈسٹینس زیادہ نہیں ہے, لیکن آپ 1-2 کلومیٹر کا ایریا بھی جو ہے وہ 15 منٹ میں آپ کو کرنا پڑتا ہے, کیونکہ گنجان آباد ہے. یہ جو ملتان کی جو ڈیموگرافی ہے یہ بڑی کمپلیکس ہی ہے اور بڑی گنجان آباد ہے. تو اس میں آپ دیکھیں کہ آپ کو ایک جگہ سے دوسری جگہ ٹریول کرنے میں بھی جو ہے نا 15 سے 20 منٹ, آدھا گھنٹہ لگ جاتا ہے, حالانکہ وہ ڈسٹینس 5 یا 7 کلومیٹر کا ہوتا ہے. تو اس چیز کو بھی مد نظر رکھنا چاہیے, اسٹرینتھ کو بھی مد نظر رکھنا چاہیے. ہمارے پاس ایک تھانے پہ 2-3 گاڑیوں سے زیادہ نہیں ہوتی, اور ایریا اور اتنا زیادہ ہے, اور لوگوں کی کمپلینٹس اور پاپولیشن بھی ایک بہت بڑا ایگزیکٹلی وہ بھی انسان ہے اور وہی وہیکل استعمال کرنی, انہیں روڈز پر آنا, تو جب آپ کو دیر ہو سکتی ہے تو ان کو کیوں نہیں دیر ہو سکتی؟ اس بات کو مد نظر رکھنا چاہیے. سر آپ سے خواتین تحفظ مرکز کے حوالے سے ہم آپ سے جاننا چاہتے ہیں کہ کیا کیا مسائل ہیں جو حال اس میں ہو رہے ہیں. جی, تحفظ مرکز جو ہے وہ بہت اچھا انیشیٹو ہے ہمارے سینئرز کا. انہوں نے اس پہ بڑا فوکس کیا ہوا ہے, خاص طور پہ آر پی او صاحب کا اس حوالے سے بہت زیادہ فوکس ہے. جو خدمت مراکز جتنے بھی ہیں یہاں پہ ہمارے ملتان میں جو ہے وہ 14 خدمت مراکز ود ایک موبائل وین جو کہ ڈیلی کی بیس پہ 3 سے 4 پوائنٹس پہ اپنے آپ کو اسٹیشن رکھتی ہے, موو کرتے رہتے ہیں, اور وہاں پہ لوگوں کو جو چھوٹی جو 8, 10, 15 ہماری سروسز ہیں وہ پرووائڈ کرتے ہیں. اچھا, اس کے حوالے سے اگر ہم تحفظ مرکز کے حوالے سے آ جائیں تو تحفظ مرکز جو ہے وہ ایک بہت بڑا اور بہت اچھا انیشیٹو ہے ولنریبل سبجیکٹس کے حوالے سے, جس میں ٹرانسجینڈر خاص طور پہ آتے ہیں. ٹرانسجینڈر واز فیکشن آپ کہہ لیں ہماری سوسائٹی کا جو موسٹ نگلیکٹڈ فیکشن تھا, اور لوگ اس کا مذاق اڑاتے ہیں, ان کو ایک ایلین کے طور پہ لیتے ہیں. جبکہ ہم نے یہاں پہ باقاعدہ سیلریڈ ایک جو ماہی خان ہے وہ یہاں پہ انچارج ہے, اس نے, تاکہ اصل میں یہ اس لیے ہم نے اسے ڈپیوٹ کیا ہے کہ جو ٹرانسجینڈر ہیں وہ اگر یہاں پہ آئیں تو وہ ایلین فیل نہ کریں. ان کا اپنا ہی طبقے کا, اپنے ہی کمیونٹی کا ایک بندہ یہاں پہ موجود ہوگا جو ان کو ان کے ایڈریس کرے گا, ان کے مسائل کو. دوسرے نمبر پہ وہاں ویمن ہو گیا, اور ویمن کے حوالے سے اگر میں آپ کو ایک اور انیشیٹو کے حوالے سے بتاؤں, سی پی او صاحب کا بہت اچھا انیشیٹو ہے اینڈ مارولس قسم کا ایک انیشیٹو ہے جو ریسنٹلی ہم نے انوگریٹ کیا ہے, وہ ہے ویمن بیگرز ریہیبلیٹیشن سینٹر. وہ بھی ہم نے اس تحفظ مرکز پہ جو ہے ہم نے اس کا انوگریشن پچھلے دنوں کی ہے, جس میں ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ ان کو ریہیبلیٹیٹ کرنے کے حوالے سے, ویمن بیگر کے حوالے سے, بیگنگ کیونکہ ایک بہت بڑا ایک ناسور ہے ہماری سوسائٹی کا, اور اس سے کام ہونا چاہیے. لوگوں کو جو ہے وہ خاص طور پہ خواتین ہیں, آپ نے دیکھا ہوگا ملتان میں عجیب و غریب سا کلچر ہے کہ خاتون اپنے 3-4 چھوٹے بچوں کو جہاں انہیں اسکول بھیجنا چاہیے وہاں وہ ان کو نا ایک خاص قسم کے ڈریسز پہنا کے تو ہاتھ باندھ کے کھڑے ہوتے ہیں, بھیک منگوانے کے لیے کھڑا کر دیتی ہیں, بھیک منگوانے کے لیے وہ کر رہے ہیں. تو وہ ایک نئی کھیپ تیار کر رہی ہیں خواتین. تو ایسے لوگوں کو, اچھا وہاں تحفظ سینٹر پہ الحمدللہ سی پی او صاحب کے حکم سے ہم نے یہ بھی انیشیٹو کیا ہے کہ جی وہاں پہ ہم نے سلائی مشینیں رکھی ہیں, اور وہ ہم نے ٹرینر بھی ہائر کیا جو وہاں پہ ٹرانسجینڈرز کو اور اس طرح کی کسی بھی خواتین کو جو وہ سلائی کڑھائی. بھکاریوں کے حوالے سے سر آپ کو پتہ ہے کہ ہر جگہ ہی پورا شہر, پورا پاکستان ہی بڑا پریشان ہے. ہمارے بھکاری تو ایسے ہیں کہ پھر بیرون ملک بھی چلے جاتے ہیں, وہاں جا کے بھی بھیک مانگتے ہیں, تو وہ بھی نظر آ رہے ہوتے ہیں. اس پر بات کریں گے ذرا ڈیٹیل سے, ہاں اس پہ بات کریں گے ڈیٹیل سے. ہم وقت ہوتا ہے بریک کے بعد واپس آئیں گے. ہیو اے شارٹ بریک. ویلکم بیک ناظرین, ایک دفعہ پھر سے خوش آمدید کرتے ہیں آپ کو اپنے شو میں. اور ہم بریک سے جانے سے پہلے بات کر رہے تھے بھکاریوں کے حوالے سے. بھکاریوں کے حوالے سے تو پورا پاکستان ہی پریشان ہے, اور ہمارے بھکاری تو ایسے ہیں کہ باہر بھی چلے جاتے ہیں, پھر وہاں جا کے پکڑے جاتے ہیں. تو ڈی ایس پی صاحب سے پوچھتے ہیں کہ کیسے یہ بھکاری پیدا ہو رہے ہیں, کہاں سے پیدا ہو رہے ہیں. سمجھ نہیں آتی کہ پاکستان میں تو چلے ٹھیک ہے, آپ جگہ جگہ کسی بھی سگنل پہ چلے جائیں آپ کو یہ کہیں نہ کہیں نظر آ رہے ہوتے ہیں, ہر بازار میں نظر آ رہے ہوتے ہیں.
अब ये बाहर जाने का सिलसिला भी शुरू हो गया है? नहीं, भिखारियों के हवाले से मैं क्या कह सकता हूँ, जब शेख सादी साहब खुद ही फरमा गए हैं कि ये तो तोहफा है मुल्तान का भिखारी, तो भिखारी तो यहाँ का तोहफा है, वो आप इन्हें ख़त्म नहीं कर सकते, कम कर सकते हैं, रिहेबिलिटेट कर सकते हैं। और जैसे मैं कह रहा था कि इंटरनेशनल, अब तो ये माशाल्लाह आप देखें ना, इंटरनेशनल हो चुके हैं हम, तो बाकायदा इन्वेस्टमेंट इंटरनेशनल भिखारी हो चुके हैं। यस हम जो है वो बाकायदा इन्वेस्टमेंट करते हैं, और इन्वेस्टमेंट करने के बाद कि सऊदी का हम बड़े अच्छे एक्सपोर्टर हैं सर, हम उम्रे का भिखारी पैकेज, एक्सपोर्ट कर रहे हैं। उम्रे का पैकेज है, आप देख लें, हज का पैकेज है, ये कोई थोड़ा पैकेज तो नहीं है, इन्वेस्टमेंट होती है, और वहां जाके फिर वो वहां से इन्वेस्टमेंट अपनी प्रॉफिट समेत लेके भी वापस हाँ। आते हैं। आपने देखा होगा स्पेन के जो है ना, मेरे ख्याल स्पेन पे बीचेस हैं, तो स्पेन के बीचेस पे भी हमारे जो है ना भिखारी वहाँ नजर आते हैं पाकिस्तानी, और ये तो इन्वेस्टमेंट है इनके एंड पे। तो बहरहाल ये एक नासूर है, इसमें प्रॉब्लम ये आती है ठीक हो गया। की तरफ हमारे माशरे का जो है वो तवज्जो नहीं जा रही। खवातीन बेगर्स भी हैं, आपको पता बात है। ये है कि इसमें ना लेकिन इस जो हवाले लोग से क्या हकदार इक़दामात हैं हो ना, रहे हैं? जो लोग हकदार हैं, हम्म, हकदार का हक नहीं मिलता फिर उसे। माशरे में हर किस्म की जो सोशल कम्युनिटीज़ हैं, लेयर्स हैं, ठीक है जी, उसमें जो बिलो पॉवर्टी लाइन में जो ठीक लोग है, हैं जी। क्योंकि सर हमारे पास वक्त कम है। आपका एक मिसाक सेंटर है, उनमें आप बताएं कि किन किन बिरादरी के मसाइल हल हो रहे हैं। जी, मिसाक सेंटर एक बड़ा अच्छा इनिशिएटिव है, वो भी इसी तरह इसी की एक कड़ी है, जो आरपीओ साहब के खास तौर पे उनका फोकस है इस पे, सीपीओ साहब उस पे गाहे ठीक है। बगाहे वो उसके वाले से फीडबैक लेते रहते हैं उनके। मिसाक सेंटर एक बड़ा अच्छा इनिशिएटिव है, ये भी पुलिस की तरफ से सर्विसेज प्रोवाइड करने का इसी तरह का खिदमत मरकज है, अच्छा, जिसमें हमारे जो माइनॉरिटीज हैं उन पे फोकस किया गया। हाँ, उसमें हिंदू कम्युनिटी हमारे पास काफ़ी तादाद में है, उसमें ईसाई कम्युनिटी हमारे पास काफ़ी, क्रिश्चियन कम्युनिटी हमारे पास काफ़ी तादाद में मौजूद है। तो उनके जो मसाइल हैं वहाँ पे हमने, अब देखें, हमने एक क्रिश्चियन अपने जो पुलिस के एम्प्लॉय हैं उनको वहाँ पे डिप्यूट किया हुआ है। ठीक है, उसके बाद हमने हिंदू कम्युनिटी का एक जो हमारे ट्रैफिक वार्डन है परवान लाल, हमने वहाँ उनको डिप्लॉय किया ठीक हुआ हो है, गया। ताकि वो लोग अपनी कम्युनिटी, अच्छा ये लोग ना लियाजिंग ऑफिसर्स भी हैं, ये इन कम्युनिटीज के साथ कनेक्टेड क्योंकि रहते हैं। सर हमारे प्रोग्राम का वक्त कम है, तो मैं चाहती हूँ इसी हवाले से जरा छोटा सा मैसेज भी आप दे दें हमें। इसमें मैसेज ये है कि जो बेसिकली रिस्पेक्ट फॉर डाइवर्सिटी हमें लेके आनी चाहिए। हमें रंग, नस्ल और जो लिबास है और जो हमारा सोशल स्टेटस है उससे बाहर आके तो लोगों के साथ प्यार मोहब्बत करनी चाहिए, उनके रिस्पेक्ट करनी चाहिए, इंसानियत का दर्स हमें देना चाहिए। पुलिस कोशिश कर रही है, पुलिस के साथ आप हेल्प करें, पुलिस की हेल्प करें, उनकी मदद करनी है, उनको ठीक हो इन्फॉर्म करें, उनकी हेल्प करें, उनके साथ बाकायदा जैसे ठीक हो कम्युनिटी गया। पॉलिसिंग के थैंक असूल यू हैं, उनके वेरी तहत मच सर आपका कि आपने वक्त दिया, आज इतने इंपॉर्टेंट टॉपिक पर बात की। आपका भी बेहद शुक्रिया, बहुत आपने वक्त दिया। नाज़रीन, बिल्कुल ऐसा ही है, ये जो मिथ्स बनी हुई है कि पुलिस कोई काम नहीं करती, अगर कॉल आ जाए तो बहुत देर से पहुंचती है, इसके मतलब ये सिर्फ एक मिथ्स ही है। वो अपना पूरा काम कर रहे हैं। और यहाँ वक्त होता है ब्रेक का, तो ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो फिर कुछ नए मेहमानों को हम आपसे तारीफ भी कराएंगे और नए टॉपिक्स पे बात भी करेंगे। हैव अ शॉर्ट ब्रेक।